रहमतुल्लाह। आज हम करेंगे पारा 3 का रिव्यू। तिलकर रसूल फद्दलना, ये रसूल हैं जिन 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 में से हमने बाज़ को बात पर फजीलत दी है। इनमें से बाज़ वो हैं जिनसे अल्लाह ने बातचीत की, बाज़ के दर्जे बुलंद किए हैं, और हमने ईसा इब्न मरीम को मौजज़ात अता फरमाए और रूहुल कुदस से उनकी तायीद की। अगर अल्लाह चाहता तो इनके बाद वाले अपने पास दलीलें आ जाने के बाद हरगिज़ आपस में लड़ाई भिड़ाई ना करते, लेकिन इन लोगों ने इख्तलाफ किया। इनमें से बाज़ तो मोमिन हुए, बाज़ काफिर। और अगर अल्लाह चाहता तो ये आपस में ना लड़ते, लेकिन अल्लाह जो चाहता है वो करता है। शुरू ही इस पारे का इस बात से हो रहा है कि जो रसूल हैं, जिस तरह अल्लाह ने उनको फजीलत दी है, हमें भी उस तरह उनकी फजीलत माननी है। हमें किसी में फ़र्क नहीं करना। हमें रसूलों की मतलब जो हमारे पैगंबर है उनका नाम लेके या किसी पैगंबर को भी कुछ भी कह के कि वो फजीलत में कम है, दर्जे में कम है, हमें लड़ाई नहीं करनी। यही कहा जा रहा है इस आयत में कि अल्लाह ने जिसको जो दर्जा दिया, जैसे कलाम किससे किया, मूसा अलैहिस्सलाम से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया। उसके बाद ईसा इब्न मरीम को अल्लाह ताला ने मौजज़ात दिए। उनके क्या मौजज़ात थे कि वो मुर्दा को ज़िंदा कर दिया करते थे अल्लाह के हुक्म से, और वो जो बिरस वाला होता था मरीज़ उसको अच्छा कर दिया करते थे, पैदाइशी जो अंधा था उसको अच्छा कर दिया करते थे। तो ये सारे मौजज़ात अल्लाह ने प्यारे पैगंबरों को दिए, और उन्हीं फजीलत के साथ हमें उन पर ईमान लाना है, यही कहा जा रहा है। लेकिन क्योंकि लोगों ने इनमें इख्तलाफ किया, किसी ने कहा मेरा पैगंबर अफजल है, दूसरे ने कहा मेरा पैगंबर अफजल है, जिसकी वजह से इनकी अब बात यहाँ तो किसकी की जा रही है इस आयत में? बात तो यहूदियों और ईसाइयों की जा रही है, क्योंकि वो इस बात पे बहस करते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम बरतर हैं या मूसा अलैहिस्सलाम बरतर हैं। लेकिन आज हम भी तो यही कह रहे हैं, हमें खुद को रोकना है इस चीज़ से। अल्लाह ने जिस नबी को जैसे फजीलत दी है, हमें उसकी फजीलत समेत एक्सेप्ट करना है। लेकिन ये कहना कि नाउज़ुबिल्लाह सारे नबी तेरे दर के सवाली, तो ये बनता नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी हैं, फजीलत वाले हैं। इस तरह की जो भी बातें हैं, हमें इस तरह करने से गुरेज करना चाहिए। हमें आपस में इस तरह के इख्तलाफात में नहीं पड़ना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू, आयत नंबर 254, ए ईमान वालो, जो हमने तुमको दे रखा है उसमें से खर्च करते रहो, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना तिजारत है, ना दोस्ती है, ना सिफारिश है, और काफिर ही जालिम है। यहाँ हमें एक और बात खोल के बयान कर दी जा रही है कि वो जो दिन होगा क़यामत का, उस दिन ना कोई तिजारत काम आएगी, ना हम कुछ देख के छूट सकेंगे, ना कोई दोस्ती या रिश्ता हमारे काम आएगा, और ना ही कोई सिफारिश काम आएगी। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली शफाअतुन का लफ्ज़ है, और हम सब ये समझते हैं कि हमारी शफाअत होगी, इंशाल्लाह होगी, लेकिन शफाअत उसकी होगी जिसकी शफाअत अल्लाह ताला चाहेंगे कराना। हम ये सोच लें हम कुछ भी ना करें, हम सिर्फ कलमा पढ़ लें, और हम ना कोई अच्छे काम करें, ना मुसलमानों वाले कोई काम करें, पूरी ज़िंदगी हम यहूद व नसारा की तक़लीद करते रहें और अपनी मर्ज़ी के सारे काम करते रहें, सारी नाफ़रमानी के काम करते रहें अल्लाह की, और हम सोच लें कि हमारी सिफ़ारिश हो जाएगी, हमारी शफ़ाअत हो जाएगी, तो हम बहुत बड़ी गलतफ़हमी में। शफ़ाअत उसकी होगी जिसकी अल्लाह ताला चाहेगा। उसके बाद आयत 255, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, आयतुल कुर्सी, बहुत फ़ज़ीलत वाली आयत है ये, और इसमें अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफ़ात बयान की गई हैं। सबसे पहली सिफ़त क्या है कि अल्लाह एक है, वही माबूद बरहक है, उसके सिवाय कोई माबूद नहीं। फिर वो क्या है, अल हय्युल अल क़य्यूम, ज़िंदा है और सबका थामने वाला है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उससे ना ऊँघ आती है ना नींद। उसी की मिल्कियत में है जो ज़मीन व आसमान की तमाम चीज़ें हैं। कौन है जो उसकी इतादत के बगैर उसके सामने सिफ़ारिश कर सके? वो जानता है जो इनके सामने है और जो उनके पीछे है, और इसके इल्म में से किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। इसकी कुर्सी की वसअत ने ज़मीन व आसमान को घेर रखा है, और अल्लाह इनकी हिफाज़त से ना थकता है ना उकताता है। वो तो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। यहाँ पे ये एक बहुत अज़ीम-ओ-शान आयत है कुरान पाक की, जिसकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलतें हैं, और इसमें अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफ़ात बयान की गई हैं। बेसिकली ये आयत तौहीद पर ही है। शुरू ही इसका इससे होता है कि अल्लाह वो है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं। ना वो सोता है, ना उसको ऊँघ आती है, और उसी के लिए है जो ज़मीन व आसमान में है। सब कुछ किसकी मलकियत है? अल्लाह ताला की मलकियत है। लेकिन हम इस बात को मानते नहीं। हम समझते हैं ये हमारा है, ये घर हमारा है, ये बच्चे हमारे हैं, ये दौलत हमारी है, गाड़ियाँ हमारी हैं, जबकि सबकी मलकियत किसकी पास है? अल्लाह ताला के पास है। जब कोई चीज़ हमसे छिन जाती है तो फिर हमें एहसास होता है कि ये तो हमारा था ही नहीं। सोचिए अगर कल हम इस दुनिया से चले जाएँ, तो कौन है? तो क्या रहेगा हमारे पास? कुछ भी नहीं, कुछ भी हमारे पास नहीं रहेगा। आज हम हैं इस दुनिया में, कल हम अपना घर छोड़ के चले जाएँ यहाँ से, इस दुनिया से रुखसत होना पड़े, तो क्या ये घर हमारा होगा? क्या ये कपड़े, क्या ये जूते, ये बच्चे, हस्बैंड, गाड़ियाँ, कुछ भी हमारा नहीं रहेगा। हमारे सिर्फ हमारे अमाल हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? क्या जमा कर रहे हैं अपनी आखिरत के लिए? हमें ये सोचना है। और फिर अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई नहीं सिफ़ारिश कर सकता। हमें इस बात का अच्छी तरह से इस बात पे बिलीव होना चाहिए कि हमारी शफ़ाअत तब तक नहीं होगी जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे। और फिर अल्लाह के इल्म में है सब कुछ। कुल इल्म किसके पास है? अल्लाह ताला के पास। और उसकी कुर्सी की वसअत ने ज़मीन और आसमान को घेर रखा है। अब कुर्सी की है, किस तरह की है, क्या है?
اس کے بارے میں ہمیں کوئی نالج نہیں ملتا، بس یہی پتہ چلتا ہے جتنا اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ اور یہ آیت الکرسی کی بہت فضیلت ہے حدیث میں، مثلاً یہ آیت قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے محفوظ رہتا ہے انسان۔ ہر فرض نماز کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اور ایک حدیث پاک کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات، اس کی جلال، اس کی شان اور اس کی قدرت اور عظمت پر مبنی آیت ہے۔ اس کے بعد اگلا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے ممتاز اور روشن ہو چکی، اس لیے جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ پیغام اللہ کا پہنچا تو سکتے ہیں، لیکن ڈنڈا لے کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، قرآن سیکھو۔ آپ کا کام کیا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ امت وسط کا لمن پڑا، امت وسط کا کام ہے کہ اللہ کا پیغام آگے پہنچانا، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فریضہ تھا، کیونکہ وہ ان کے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے، تو ان کا فریضہ آگے پہنچانا، بس پیغام پہنچا دینا ہمارا کام ہے۔ کسی پہ زبردستی کرنا، فتوے لگانا، غیبت کرنا، یہ کہنا کہ یہ تو نماز نہیں پڑھتا، یہ تو روزہ نہیں رکھتا، یہ تو اللہ کا نافرمان ہے، یہ تو جہنمی ہے، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، نہ ہمیں اس کا حق ہے۔ جج کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے، لیکن ہم دنیا میں خود جج بن جاتے ہیں، اور ججمنٹ بھی اللہ نے کہا میں کب کروں گا؟ قیامت کے دن کروں گا۔ اور یہاں دنیا میں ہم جج کرنے لگ جاتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ آپ کو کیا پتا اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے ہم کسی کو جج نہ کریں۔ اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اچھی طرح اللہ نے جو سیدھا رستہ ہے اس کو الگ، ٹیڑھے رستے سے الگ کر دیا، کھول کر بیان کر دیا۔ تو جو اللہ پہ صرف اور صرف اللہ پر اعتماد کرے گا، صرف اللہ ہی کو مانے گا اور باقی معبودوں کا انکار کرے گا، تو اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور اللہ سننے والا اور جاننے والا، اللہ جانتا ہے، اللہ سن بھی رہا ہے، اللہ جان بھی رہا ہے کہ آپ جو بھی کہتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان لانے والوں کو دوست تو اللہ خود ہے، اور وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لاتا ہے۔ اور کافروں کے اولیاء شیطان ہیں، کافروں کے دو شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت دیکھیے 258، الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے، تو اسے مغرب کی طرف سے لے آ۔ اب تو وہ کافر ہکا بکا رہ گیا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر کس کی بات کی جا رہی ہے؟ یہاں پر بات یہ کی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے واقعے کی بات کی جا رہی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے اور اسے جا کر اللہ کا پیغام سنایا اور اسے بتایا کہ میرا اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ اس نے کیا کیا، ایک شخص جس کو موت کی سزا ہونی تھی اس کو بچا لیا، اور جو بے گناہ تھا اس کو پھانسی چڑھا دی، اور کہا کہ دیکھو میں نے بھی زندہ کیا اور میں نے بھی مار دیا۔ تو بجائے اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام اس سے اس بات میں بحث کرتے ہیں، وہ کوئی دوسری دلیل لے آئے۔ ہمارے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ اگر ایک بندہ ایک بات سے نہیں مان رہا تو اس پہ اس کو بحث نہیں کرتے رہنا، کوئی اور دلیل لے آئیے، کوئی اور بات کر لیجیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتے، تم اس کو مغرب سے لے آؤ۔ اگر تم خود کو نعوذ باللہ خدا کہتے ہو تو پھر سورج کو تم الٹ رخ سے نکال کر دکھاؤ تو میں مانوں۔ تو پھر وہ پریشان رہ گیا اس دلیل پہ، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ آخر میں کیا کہہ گیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، تو پھر بھی اس کو ہدایت نہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت دیکھیے 259، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، ایک اور شخص کی بات کی جا رہی ہے اب یہاں پہ۔ یہ شخص کی مانی جس کا گزر اس بستی سے ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ اس سے کس طرح زندہ کرے گا، تو اللہ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے۔ پھر اسے اٹھایا اور پوچھا کتنی مدت تجھ پہ گزری، کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا، اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ ہم ہڈیوں کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پہ گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پہ شخص کون تھا، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ زیادہ مشہور قول یہ ہے عزیر علیہ السلام جو ہے وہ بھی ایک اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے بارے میں ہے، باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، یہاں پہ موت کے بعد، قیامت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی بات کی جا رہی ہے کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام یہ جو بھی وہ شخص تھا جب ایک بستی سے گزرے جو کہ تباہ ہو چکی تھی، بہت ساری قومیں تباہ ہوئی تھی جن میں سے ایک قوم یہ بھی تھی جہاں سے یہ گزرے تھے، تو پھر انہوں نے جب بستی کی حالت دیکھی تو انہوں نے کہا اللہ ان کو کس طرح زندہ کرے گا، جو لوگ ہڈیاں بن چکے، جو عمارتیں گر چکی ہیں، وہ دوبارہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ دوبارہ ان لوگوں کو زندہ کس طرح کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی، وہ ان کے ساتھ ان کا گدھا بھی تھا، تو جب موت دے دی تو پھر
100 سال کے بعد زندہ کر کے اللہ نے پوچھا کہ تم کتنا ٹائم تک مردہ رہے ہو، تو کہنے لگے کہ ایک دن یا کچھ عرصہ. تو اللہ نے فرمایا نہیں، تم تو 100 سال تک تمہیں میرے موت دے دی تھی، اور تم دیکھو کہ تمہارا گدھا جو ہے وہ اس کی ہڈیاں الگ ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے اذن سے کن کہا اور گدھے پر دوبارہ سے گوشت اور ہڈیاں چڑھائی اور اپنی آنکھوں سے معجزہ دکھایا ان کو. پھر انہوں نے کیا کہا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اگلی آیت بھی اسی ریفرنس میں ہے 260. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میں دل کی تسکین ہو جائے گی. فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے. یہ دوبارہ دوسرا واقعہ ہے. پہلا واقعہ بھی اس طرح کا کہ موت کے بعد جی اٹھنے کا. اب یہ دوسرا واقعہ بھی وہی ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خواہش کی کہ وہ دل کے اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کس طرح کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کو کہا کہ 4 پرندے، اور جو روایات ہیں ان کے مطابق 4 مختلف پرندے تھے جن کے ٹکڑے کر کے رکھ دیا گیا تھا، وہ مکس کر کے کو اللہ نے کہا کہ چاروں پہاڑوں پر جا کر رکھ کر آئے. تو 4 پہاڑ پر رکھ کر آئے. جب انہوں نے آواز دی تو دوبارہ وہ زندہ ہو گئے. تو یہ بھی ایک کون سا آیت 261 دیکھیے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس کی 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں. اللہ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے. اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے. یہاں پہ انفاق فی سبیل اللہ کی بات کی جا رہی ہے. فی سبیل اللہ اسپیسیفک وہ جگہ ہوتی ہے جو اللہ کا راستہ ہوتا ہے، جو اللہ کے دین کا راستہ ہوتا ہے. جہاد کے راستے میں کوئی بھی قسم کا جہاں مسلمانوں کو کسی قسم کے سامان کی ضرورت ہے، اسلحہ چاہیے ان کو اپنے بچاؤ کے لیے، تو وہ جہاد پلس جو اللہ کے دین کے راستے ہیں جتنے بھی اللہ کی مساجد ہیں، مدارس ہیں، ہر وہ جگہ جہاں پر دین کا کام ہو رہا ہے یہ وہاں پہ خرچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ پر خرچ کریں گے. ویسے تو تمام مصارف ہی اچھے ہیں لیکن جو اللہ فی سبیل اللہ ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کیونکہ اگر ہم کسی انسان پر خرچ کرتے ہیں تو ہمیں بدلے میں کوئی تھینک یو، کوئی کام، کچھ اور مطلب ریوارڈ مل جاتا ہے. لیکن جب اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو بدلے میں کچھ بھی نہیں ملتا، وہ صرف خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو اس کی بھی جزا بھی زیادہ ہے. اس کی جزا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ویسے تو ایک نیکی کا اجر کتنا ہے 10 گنا، لیکن یہاں پہ ایک نیکی کا اجر 700 گنا بتایا جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیے ایک دانے کی 7 بالیاں، 7 بالیوں میں سے 100 دانے، مطلب 700 ٹائم جو ہے اس کا اجر ہوگا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے نہ وہ اداس ہوں گے. یہاں پہ پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ جب احسان کر لو کسی پر، جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو یا لوگوں پر مال خرچ کرو تو پھر احسان نہ جتاؤ، کسی پر احسان نہ جتاؤ، نہ ہی تکلیف دو، نہ ہی تانا دو. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ، ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ اداس ہوں گے. کب ہوں گے؟ یہ کب کی بات ہے؟ قیامت کے دن کی. قول معروف مغفرۃ خیر. اب ایک اور بات کہی جا رہی ہے کہ اگر یہ نہیں کر سکتے، اگر تم احسان کر کے تمہاری عادت ہے کہ تم نے جتانا ہی ہے، تم نے کسی پر احسان کیا اور جتانا ہی ہے، تمہیں نہیں رہ سکتے، تو پھر کیا کرو؟ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا صدقے سے زیادہ بہتر ہے، جس کے بعد اظہار آسانی. اور اللہ بے نیاز اور بردبار. اللہ کہہ رہے کہ ایسا کرنا وہ صدقہ جس کے بعد تم کسی کو اذیت دو، کسی کو تانا دو، اس سے بہتر ہے کہ تم اسے نرم بات کہہ دو یا معاف کر دو. یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو. اور پھر اگلی آیت بھی اسی حوالے سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا، اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور عذاب پہنچا کر برباد نہ کرو. جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر، اس کی مثال صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زور سے بارش برسے اور اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے. ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی. اللہ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص صرف دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ جیسے پتھر پر تھوڑی سی مٹی پڑے اور تیز بارش برسے تو مٹی بہہ جائے، تو اس کو سارے کے سارے جو اعمال ہوں گے وہ سب کے سب اس طرح ہی دھل جائیں. اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 267، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو. ان سے بری چیزوں کو خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو. ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو اور بات ہے، اور جان لو کہ اللہ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے. یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی جو پاکیزہ کمائی ہے اس میں سے خرچ کرو. ایک یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ صدقہ کس طرح کی کمائی سے ہونا چاہیے، حلال کمائی سے ہونا چاہیے، اور دوسرا پاکیزہ چیزوں میں سے ہونا چاہیے. زمین سے نکلی ہوئی چیزیں کون سی ہیں؟ جو جیسے گندم ہے، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، یہ سب چیزیں زمین سے نکلی.
تو اس میں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ صاف ستھری چیزوں میں سے خرچ کرو اور بری چیزوں میں سے خرچ نہ کرو. جیسے ہم لوگ اکثر ہی کرتے ہیں کہ پرانے کپڑے پرانے جوتے اٹھا کر ہم کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نام پر دے دیے. کبھی بھی یہ نیت مت کیجیے گا. یہ ضرور سوچ سکتے ہیں کہ ہاں میری چیزیں ضائع ہو رہی ہے, میں استعمال نہیں کرنی, اس کو دے دوں, لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مت سوچے گا کہ میری پرانی چیزیں میں اللہ کی راہ میں دے دوں. اللہ کی راہ میں وہ دیجیے جو بہترین ہے. اللہ کو تحفہ دے رہے ہیں نا, تو بہترین تحفہ دیجیے. تو اللہ کہہ رہے کہ وہ چیز نہ دو جسے تم خود نہ لو. اتنی پرانے کپڑے, ایسی چیزیں جو پھٹ چکی ہیں, جو خود نہیں پہنتے, ہم دوسروں کو دیتے ہیں, تو اس کے بارے میں منع کیا جا رہا ہے. اسے ہم ویسے تو دے سکتے ہیں, لیکن یہ سوچ کے کہ میں اللہ کی راہ میں دے تو یہ غلط ہے. الشیطان یعدکم الفقر, اور شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اللہ وسعت والا اور حکمت والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء, وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے. وہ شخص, اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جاتا ہے وہ بہت ساری بھلائی دیا جاتا ہے اور نصیحت سے عقل مندی حاصل کرتے ہیں. اور جتنا تم خرچ کرو, جانی خیرات ہو جو نظر مانو, اسے اللہ بخوبی جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تم خرچ کرو گے, جس نیت سے خرچ کرتے ہو, اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے. تم چاہے لوگوں کو دکھا دکھا کے خرچ کرو یا جو بھی کرو, لیکن جو تمہاری نیت ہے, تم کس اخلاق سے خرچ کرے ہو, تمہاری نیت کیا ہے, یہ سب اللہ جانتا ہے. اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 275, الذین یاکلون الربا لا یقومون, اور سود خور لوگ کھڑے نہ ہوں گے مگر اس طرح جس طرح کے وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر پکتی بنا دیا ہو. یہ اس لیے کہ کہا کرتے تھے کہ تجارت سود ہی کی طرح ہے, حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے. جو شخص اپنے پاس سے آئی بھی اللہ کی نصیحت سن کر رک گیا, اس کے لیے وہ ہے جو گزرا, اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. مگر جس نے پھر بھی کیا وہ جہنمی ہے, اور ایسے لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہاں پہ سود کی ممانعت کی جا رہی ہے کہ جو شخص سود لیتا ہے, جو سود خور ہیں, جو سود کھاتے ہیں, سود کا کام کرتے ہیں کسی بھی طرح سے, تو وہ کیسے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن؟ جیسے جنونی شخص ہوتا ہے, جیسے ایک پاگل شخص ہوتا ہے, جو خپتی شخص ہوتا ہے, ویسے کھڑے ہوں گے, مطلب اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوں گے. یہ کیوں؟ کیونکہ وہ کیا کہتے تھے کہ بزنس جو ہے وہ سود اور بزنس ایک ہی چیز ہے. وہ کہتے تھے جو ہم سود لے رہے ہیں یہ ہمارا تجارت ہے, ہمارا بزنس ہے. حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا جائے. اور اس لیے اللہ کہہ رہے کہ اب نصیحت آ گئی, جو پہلے کر چکا ہے, اب نصیحت آ گئی ہے تو اب اس سے رک جاؤ. اب سود کیا ہے؟ سود بیسیکلی وہ چیز ہے جس میں آپ کو بنا کچھ کیے پیسے مل رہے ہیں, بنا کوئی کام کیے, بنا کوئی مدد, بنا کوئی ہاتھ پیر ہلائے, کوئی محنت کیے بغیر جو پیسے مل رہے ہیں اس کو سود بولتے ہیں. ایزی منی, جو آسانی سے پیسہ آتا ہے اس کو سود بولتے ہیں. اس سے منع کیا جا رہا ہے. اور پھر جو یہ کرے گا, یعنی کہ سود کی آنے کے بعد باوجود بھی جس نے اس کو نہ چھوڑا, وہ شخص کیا ہے؟ جہنمی ہے, اور پھر وہ ہمیشہ اس پہ رہنے والا ہے. اور مجھے اس بات سے بہت ڈر لگتا ہے. ہم سب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم جہنم سے نکال دیے جائیں گے, ہمیں کچھ دن کی سزا ہوگی. یہ ہماری سب کے عقائد ہے نا, ہم سب لوگوں کے عقائد ہے. بچپن سے ہمیں سکھایا گیا, ہمارے عقائد ہیں سب کے. تو لیکن جہاں جہاں میں نے پڑھا وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ہر جگہ یہ لکھا کہ جو آگ کے ساتھی ہیں ہمیشہ اس میں رہیں. مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس بات سے. پہلے تو یہ کہ ہم پہلے خود یہ سوچیں, ہم لوگ کہ ہم ایک پانچ کی تیلی برداشت نہیں کر سکتے, ذرا سی آگ برداشت نہیں کر سکتے. تو کیا ہم یہ سوچ لیتے ہیں آسانی سے کہ نہیں ہم تو امت محمدیہ ہیں, ہم ایک دو دن جائیں گے تو ہم واپس آ جائیں گے, جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر. کبھی اسکن پہ ہلکا سا جلا ہو, کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ جب برداشت نہیں کر سکتے تو ایسے کام ہم کیوں کریں جس سے ہم جہنم کے حقدار ہیں؟ اور کہیں پہ نہیں لکھا ہوا قرآن کہ اللہ جہنم سے نکال لے. اللہ بہتر جانتا ہے, بالکل ایسا ہوگا, لیکن کیا ہم اس قابل ہیں؟ کیا ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم ایک سیکنڈ بھی اور آگ برداشت کر سکیں؟ بالکل بھی نہیں ہے. اور دنیا کی آگ کو 99 ٹائمز ٹھنڈا کیا گیا ہے. اس آگ کو, جو آگ ہم استعمال کرتے ہیں کھانا بنانے میں, اس آگ کو 99 ٹائمز ٹھنڈا کیا گیا ہے تاکہ کھانا بنانے کے قابل ہو جائے. اس کی جو جہنم کی آگ ہے وہ اس سے 99% زیادہ جو ہے خطرناک ہے, 99% زیادہ گرم ہے. ہم کیا اسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں برداشت کر سکتے. اس لیے جب بھی کوئی کام, کبھی کوئی گناہ کرنے کو دل چاہے, یا آپ سمجھیں کہ مطلب یہ میں گناہ غلط کام کری, تو صرف اور صرف کچن میں جا کے ایک بچی سی تیلی چلا لیا کریں کہ کیا میں اتنی سی بھی آگ برداشت کر سکتی. اگر نہیں کر سکتی تو اس چیز سے رک جائیں. خاص طور پہ ہم خواتین, ہم جو ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض رکھتی ہیں, عداوت, کینہ, حسد رکھتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے اناد رکھتے ہیں دلوں میں, غیبت کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, چغلی کرتے ہیں, یہ سب چیزیں اگر ہم رمضان میں چھوڑ دیں تو میرے خیال میں ہم پورا سال بھی چھوڑ سکتے ہیں. منافق کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. اگر ہم صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, باقی سارے کام خود بخود چھوڑ دیں.
اور اگلی آیت دیکھیے، یمحق اللہ الربا، اسی سود کے بارے میں ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا، صدقے کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے اور گناہ گار کو دوست نہیں رکھتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، بے شک وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جو سود باقی رہ گیا وہ چھوڑ دو اگر تم سچ میں ایماندار۔ جب سود کی آیت آئی تھی، اس سے پہلے سود حرام نہیں تھا، اس طرح سے اتنی حرمت کی اس کی مطلب ممانعت نہیں آئی تھی۔ جب یہ آیت آئی تھی تو کلیئرلی آ گیا تھا کہ سود حرام ہے۔ تو پھر کیا کہا جا رہا تھا کہ جو بھی لوگ جو سود پہ قرضہ دے چکے ہیں مسلمان، وہ سود چھوڑ دیں۔ تو سود کے بارے میں، سود کی حرمت کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ سود جو ہے بہت زیادہ بری چیز ہے، اور ہم لوگ آج کسی نہ کسی طرح سے اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایون یہ کہ ہمارا کنٹری جو IMF سے قرض لے چکا ہے وہ سارا کے سارا سود پر ہے، اور ابھی تک ہم نے اوریجنل پہ تو پہنچے ہی نہیں ہے، سارا انٹرسٹ ہی پہ کر رہے ہیں۔ اور یہ سب چیزیں کیوں کی ہیں یہودیوں نے؟ یہ صرف اس لیے کی تھیں تاکہ مسلمانوں کو کیا کریں، مسلمانوں کو یہ پوری طرح پھنسا دیں، اور اس میں کامیاب ہو چکے ہیں اچھی طرح سے۔ مسلمانوں اس چیز میں کام ہی نہیں کیا، فائنینس میں، ان چیزوں میں، کہ وہ بغیر سود کے کوئی کام کر سکیں۔ ایون کہ کوئی بھی بینک سود کے بغیر کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اسٹیٹ بینک نے پراپر قائبر بولتے ہیں اس کو، وہ ریٹ فکس کیا ہوا سود کا۔ تو کیونکہ ہم مسلمانوں کو پھنسا دیا یہودیوں نے اچھی طرح سے، اور ہم سے پھنسے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہمارا ملک بھی آج پھنسا ہوا ہے، اور ہم سب بھی اس قرض میں جکڑے ہوئے ہیں پوری طرح سے۔ اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 284، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب تم سے لے گا کہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے زمین و آسمان، ایک بار دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، صرف اللہ ہے۔ اور دلوں میں تمہارے، اللہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے، ہمارے دلوں میں جو بھی ہے چاہے ہم اسے ظاہر کریں یا چھپائیں، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کا حساب لے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد وغیرہ یہ سارے اعمال جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہم بجا لاتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری طاقت سے بالا نہیں ہے، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں، یہ تو انسانی طاقت سے بالا تر ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر محاسبے کا اعلان فرما دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اگلی آیت میں دیکھیں گے کیا فرمایا، فی الحال تم سمینا و اطعنا ہی کہو، مطلب صحابہ سے کیا کہا گیا کہ تم کہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ جب انہوں نے سمینا و اطعنا کہا تو پھر اگلی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اور اسی طرح کی اس حدیث کے مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے مفسرین کی رائے کے مطابق یہ ہے کہ جو وسوسے آپ کے دلوں میں آتے ہیں اس پر کوئی محاسبہ نہیں ہے، اللہ آپ اسے زبان سے ادا نہ کر دیں یا پھر گناہ نہ کر دیں۔ مطلب کوئی سی گناہ کا خیال آپ کے دل میں آیا، آپ نے سوچا میں نے یہ گناہ کرنا ہے، لیکن آپ نے اسے زبان سے نہیں نکالا، دل میں ہی تھا، اور وہ ایک خیال چلا گیا، تو اس پہ کوئی محاسبہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ کی بات آپ کے دل میں آئی، آپ نے وہ بات زبان سے نکالی اور نکال کر عمل بھی کر لیا، تو اس پر محاسبہ ہو۔ اور یہ صرف اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے ہی یہ خصوصیت رکھی ہے کہ جو دلوں کے حال، جو ہمارے دلوں کے حال ہیں اس پر ہمارا محاسبہ نہیں ہوگا، ہمارا محاسبہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہوگا، یا وہ جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں اس کی بنیاد پر ہوگا۔ اس کے بعد اگلی آیت بہت امپورٹنٹ 2 آیات ہیں، یہ ایمانیات کے بارے میں ہے یہ آیت، اور اس سے اگلی آیت 286 میں بہت خوبصورت دعا ہے، اور یہ وہ 2 آیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ جب تشریف لے گئے تھے تو ان کو وہاں پہ بطور تحفہ دی گئی تھی۔ جو معراج کی رات کو 3 چیزیں ملی تھی، میں یہ 2 آیات بھی شامل تھی۔ اور کئی روایات میں یہ بھی وارد ہے کہ اس سورت کی آخری آیات، یہ 2 آیات ہیں 286 اور 285، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی تھی جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ کے سوائے کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس سورت کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے۔ تو یہ 2 آیات جو پڑھ لیتا ہے، جو رات کو، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص سورت بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لیتا ہے، اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ حفاظت کے لیے یہ 2 آیات ہیں، اگر آپ ایکٹیو رہنا چاہتے ہیں، چست رہنا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ 2 آیات پڑھیں، اور یہ صبح شام حفاظت کے لیے جو اذکار کرتے ہیں ان میں بھی شامل ہیں یہ 2 آیات۔ چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ امن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس چیز پر جو اس کے رب کی طرف سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسول پر ایمان لائے، اور اس کے رسولوں میں کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اس نے
کیا باتیں ہیں؟ بیسیکلی ایمانیات کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی. وہ کیا چیز ہے؟ قرآن پاک. پہلی بات قرآن پاک. اور مومنین بھی ایمان لائے اور انہوں نے کیا کہا کہ اللہ ہم ایمان لاتے ہیں تجھ پر، تیرے فرشتوں پر اور تیری کتابوں پر اور رسولوں پر، اور ہم ان رسولوں میں کسی میں تفریق نہیں کرتے. لا نفرق بین احد من رسول، ہم کسی بھی رسول میں تفریق نہیں کرتے. ہمارے رسول کو اس کے درجے کے حساب سے مانتے ہیں. لیکن ہمیں سوچنا ہے کہ آج ہم تفریق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. کہ ہماری کچھ باتیں اتنا زیادہ حد سے بڑی ہوئی ہیں جس میں کہ دوسرے نبیوں کی جو ہے ذلت کا پہلو نکلتا ہے، رسوائی کا پہلو نکلتا ہے. اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کا ہر نبی جو ہے وہ باعث احترام ہے. اور پھر مومنین کی نشانی کیا بتائی گئی ہے صحابہ کرام کی؟ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ سمینا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. جو بھی حکم نازل ہوا ان پر انہوں نے یہی کہا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. یہ اللہ ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اور اے ہمارے رب ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. ایک اور بہت تسلی والی آیت، جو نیکی کرے گا وہ اس کے لیے ہے اور جو برائی کرے گا وہ بھی اسی پر ہے. اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی طاقت ہم میں نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر. تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما. بہت خوبصورت دعا. یہ دو آیات انشاءاللہ اس کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں گے. جن کو آتی ہیں بہت اچھی بات. یہاں پہ الحمدللہ ہماری سورۃ البقرہ کمپلیٹ ہوتی ہے. اگلی سورہ ہے سورہ آل عمران، مدنی سورہ ہے. 200 آیات ہیں، 20 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بھی شروعات الف لام میم سے، حروف مقطعات. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے جو آپ نے اس سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس نے توراۃ اور انجیل کو اتارا. اللہ کون ہے؟ وہ جو کہ جس کے سوائے کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، اور جس نے یہ کتاب اتاری. کون سی کتاب؟ قرآن پاک. اور قرآن پاک کے پہلے کون سی کتابیں ہیں؟ توراۃ اور انجیل. اور یہ قرآن دونوں کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. آیت نمبر 6 دیکھیے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ جس طرح اللہ چاہتا ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے زمین و آسمان کی. وہ ماں کے پیٹ میں صورتیں بناتا ہے اس طرح وہ چاہتا ہے. بچہ یہ تو پتا ہوتا ہے کہ بچہ ہے، کس شکل و صورت کا ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا. جتنے مرضی الٹراساؤنڈ کر لیں نہیں پتہ چلے گا. یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کس شکل کا بچہ ہوگا، گورا ہوگا، کالا ہوگا، کس طرح کی آنکھیں ہوں گی، کس طرح کا ناک ہوگا، کس طرح کے ہونٹ ہوں گے. یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. وہ الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن، اور وہ اللہ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیات ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور بعض متشابہ آیات ہیں. بس جن کے دلوں میں کجی ہے تو وہ تو متشابہ آیاتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور فتنے کی طلب میں رہتے ہیں اور ان کی جستجو میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اور پختہ مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے ہیں، کہ ہمارے رب کی طرف سے نصیحت اور عقل مند حاصل کرتے ہیں. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ دو طرح کی آیات ہیں قرآن کی، ایک محکمات ہے، احکامات، اور دوسری متشابہات ہے. ایسی آیات کچھ جن کی سمجھ پوری طرح سے نہیں آتی، جن کے مطلب زیادہ ایک سے زیادہ مطلب ہوتے ہیں. تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ایسی آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ یہ بات کیوں کی گئی ہے؟ وہ احکامات، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے بلکہ وہ ان آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اس میں یہ باغ کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں کیا سبق؟ مطلب اس طرح کی باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور پھر جنت کس طرح کی ہے، دوزخ کس طرح کا ہوگا، جتنا بتایا اللہ نے اس سے بھر جاتے ہیں. جیسے اللہ کا عرش کس طرح کا ہے، ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو یہ سب باتوں میں نہیں پڑھنا، ہمیں صرف محکمات جو آیات ہیں، اللہ کے احکامات جو ہیں، پہلے ان کو دیکھنا ہے. اور پھر اللہ نے اگر انشاءاللہ ہمیں اتنی استطاعت دی اور اتنا فہم دیا کہ ہمیں قرآن کی مزید سمجھ آئے تو پھر ہم متشابہ آیات کا بھی میننگ ڈھونڈ سکتے ہیں. اگلی دعا بہت خوبصورت دعا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا کرنے والا. یہاں پہ ان لوگوں کی دعا ہے کہ جو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، مضبوط ایمان والے لوگ ہیں، مومنین جو ہیں وہ کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا،
اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اگلی بھی ایک دعا ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بلا شبہ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے چھڑانے میں کام نہ آئیں گی، وہ تو جہنم کا ایندھن ہی بنے گی۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ مال اور اولاد جس پر انسان بہت زیادہ فخر کرتا ہے، بہت زیادہ مغرور فیل کرتا ہے خود کو کہ میرے پاس میرے بیٹے ہیں، میرے پاس بہت سارا مال ہے، گاڑیاں ہیں، گھر ہے، تو یہ چیزیں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی۔ جو کافر ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے، اس کو یہ چیزیں کسی بھی طرح کام نہیں آئیں گی جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ آیت 14 دیکھیے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ، اور مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں مزین کر دی گئی، جیسے عورتیں اور بیٹے، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، نشان زدہ گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ مرغوب چیزیں مطلب پسندیدہ چیزیں، ان کی محبت دلوں میں رکھ دی گئی ہے۔ اب اگر ہم سوچیں کہ ہم بالکل دنیا سے کٹ جائیں اور ہمارے دل میں کوئی بھی چیز نہ ہو، ہم نہ اچھے کپڑے پہننے کی خواہش ہو ہمارے دلوں میں، نہ اولاد کی خواہش ہو، نہ گھروں کی خواہش ہو، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ محبت اللہ نے دلوں میں رکھ دی ہے، خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ محبت دلوں میں مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں، مطلب عورتیں کیا، بیویاں اور بیٹے، سونے اور چاندی کے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے۔ اچھا، اب یہاں پہ نشان زدہ گھوڑے جو ہے نا، اب یوں سمجھیے ان کے شاید ایسا ہوتا تھا عرب میں کہ جو کوئی گھوڑا بہت اچھی کوالٹی کا ہوتا تھا، اس پر کوئی اسٹیمپ لگا دی جاتی، وہ مہر لگا دی جاتی تھی اس پر نا، کہ یہ گھوڑا یہ اچھی کوالٹی کا ہے۔ تو آج کے دور میں کیا نظر آتا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آج کے دور میں برانڈز جو ہم ٹیگ لائن دیکھتے ہیں نا کہ فلاں برانڈ ہے، تو کیا لگا ہوتا ہے؟ نشان لگا ہوتا ہے اس کا برانڈ کا۔ تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ وہ چیز ہے کہ جو برانڈس کپڑے ہم پہنتے ہیں، یہ برانڈس کی چیزیں ہم لیتے ہیں، اس کی خواہشات، نشان زدہ چیزیں کہ یہ جی یہ چیز جو ہے یہ کوالٹی ہے، اس کی کوالٹی ویریفائڈ ہے، وہ چیزیں۔ اور پھر مویشی کچھ لوگوں کے لیے، جیسے کچھ جو لوگ جن کے دیہات میں سارا سیٹ اپ ہوتا ہے، ان کے لیے ان کے مال مویشی سب کچھ ہوتے ہیں، اور کھیت بھی ان کے لیے بہت کچھ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے یہ سارا دنیا کی زندگی کا سامان، اگر تم ان کی محبت دل میں بسا لو گے، یہ نہیں کہ محبت نہیں، محبت تو ہے، محبت تو رہے گی، لیکن ان کی محبت کو کم کرنا ہے، ناپسندیدہ نہیں ہے، لیکن اعتدال اور شریعت کے دائرے کے مطابق اس کا استعمال کرنا۔ اور یہ بھی ایک آزمائش ہے، یہ آزمائش ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اللہ اولاد دے کے آزماتا ہے، اللہ خزانے دے کے آزماتا ہے کہ ہم پھر کس طرح سے اپنا بہیو کرتے ہیں، وہ راستے میں کس طرح اللہ کے راستے میں وہ چیزیں خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا ان کی محبت میں لگ جاتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ان سب چیزوں کی محبت منع نہیں ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ، اور یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس ٹھکانہ لوٹنے کا اس سے زیادہ بہتر ہے، جو چیزیں ہم آج کہہ رہے ہیں اس سے بہتر ہے اللہ کے پاس۔ اور پھر اگلی آیت میں اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ قل انبئکم بخیر من ذالکم، آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیزیں بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی رضامندی ہے، اور سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ یہ چیزیں جو ہیں، یہ عورتیں، یہ بیٹے، مال، مویشی، برانڈز، کھیت، اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ اس سے بہتر ہے کیا چیزیں؟ اللہ کے پاس جنتیں، جنتوں کے باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور ساتھ میں ان کی پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر وہاں اللہ کی رضامندی حاصل ہو۔ جس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اس سے تو اور کچھ نہیں چاہیے۔ آیت 16 دیکھیے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لا چکے ہیں، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما دیں، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے۔ اب کس کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ صفات کس کس کی ہیں؟ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اللہ کی بات ماننے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور سحری کے وقت اٹھ کر بخشش مانگنے والے، یعنی تہجد کے وقت اٹھ کر دعا کرنے والے، ان لوگوں کی بات کی جائے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے اور علم والے، علم والے کس طرح؟ علم والوں کو کیونکہ پتہ ہوتا ہے، جیسے علم والے، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں ہم علم والے، تو ہم گواہی دیتے ہیں کس بات کی؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوائے کوئی معبود، یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں لا الہ الا ہو، تو پھر اللہ ہی عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہے،
اور اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور پھر اگلی آیت دیکھیے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام یہ ہے۔ اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے پاس آپس میں سرکشی اور حسد کی بنیاد پر اختلاف کیا ہے۔ اللہ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے گا اللہ اس کو جلد حساب دینے والا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر دین کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ اللہ کے لیے چہرے کو جھکا دینا، اللہ کی بات ماننا، اور جو لوگ اس سے ہٹ کر کوئی کام کریں گے تو وہ اللہ کے نزدیک کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ آیت 26 دیکھیے، قل اللہم ملک الموت تؤتی الملک، آپ کہہ دیجئے اے میرے معبود، اے تمام جہانوں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ کہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے لیکن ہمارے لیے جنرلی ہمارے لیے بھی ہے کہ تمام جہانوں کا مالک اللہ ہے، اور اللہ جس کو چاہے بادشاہی دے، جس کو چاہے چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، اللہ ہی کے ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، بے شک تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے، تو ہی بے جان کو جاندار سے پیدا کرتا ہے، تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، تو ہی جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے۔ کس طرح؟ کیسے دن ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، کبھی صبح ہو رہی ہے اور شام ہو رہی ہے، اور یہ چل رہا ہے سر، کبھی رکتا نہیں ہے۔ اور اللہ ہی ہے جو بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، یعنی کہ ایک بیج سے جاندار کو پیدا کرتا ہے۔ بیج ایک بے جان ہے لیکن اس سے ایک پودا جاندار نکلتا ہے، اور پھر جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ اس میں دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، جیسے ایک مدر ہے، اس کا بچہ اگر خدا نخواستہ مر جاتا ہے تو وہ جاندار سے بے جان پیدا، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے، اور وہی جس سے چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اس کے بعد بہت امپورٹنٹ آیت ہے اور ہمارے لیے عمل کی آیت ہے، آیت 31 دیکھیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے ان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، میری بات مانو، تو خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان۔ یہاں پہ ہمیں دو باتیں یاد رکھنی ہیں، دو باتیں یاد رکھنی ہیں، تابعداری میں محبت بھی شامل ہے اور سنت پر عمل بھی شامل ہے۔ دونوں چیزیں محبت میں آتی ہیں، دونوں چیزیں تابعداری میں، اطاعت میں آتی ہیں۔ پہلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور دوسرا ان کے سنت پر عمل کرنا۔ اور سنت وہ نہیں ہے جو ہم عمل کرتے ہیں، ہم جو سنتوں پہ عمل کرتے ہیں نا، وہ سنتیں وہ ہیں جو ظاہری سنت ہیں، ان پہ عمل کرتے ہیں، جیسے سرما لگانا، مسواک کرنا، یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن جو سنتیں اخلاقی ہیں، اخلاقیات، اس کو ہم فالو نہیں کرتے۔ ہم اس کو فالو کرتے ہی نہیں ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ ایک بڑھیا آپ پہ کوڑا پھینکا کرتی ہے، ہم سب نے پڑھا بچپن میں یہ واقعہ، کتابوں میں سب نے پڑھا، ایک بڑھیا پہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، ساتھ کری ہمسائی بالکل ساتھ ہی کرتا، اور ایک دن جب گزرے تو کوڑا نہیں پھینکا، گئے کے پاس اوپر گئے اور دیکھا کہ وہ بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کی، خدمت کی۔ کیا ہم میں ایسا اخلاق پایا جاتا ہے؟ جو وہاں سے برائی کرے ہم اس کا بھلائی کریں؟ کیا ہمیں تصبر موجود ہے؟ کیا ہم برائی کے بدلہ بھلائی سے دے سکتے ہیں؟ یہ وہ سنتیں، اس پہ عمل کرنا۔ سچ بولتے تھے، صادق و امین کا لقب تھا، کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ کیا امانت دار ہیں؟ یہ سب چیزوں پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم دعوے دار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے۔ اس کے بعد قل اطیعوا اللہ ورسول، کہہ دیجیے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، اور یہ ساتھ کرنا ہے، ہم یہ فرق نہیں کر سکتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی اور ہر چیز سے بڑھ کر نہ ہو جاؤں، اس کے ہر رشتے سے بڑھ کر نہ ہو جاؤں۔ تو یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ اگر ہم اللہ کا قرب اور اس کی رضا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، نہ صرف محبت کرنی ہے بلکہ ان کی سنتوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر کیا گیا یہاں پہ کہ اگر نجات اگر ہے تو اب صرف اطاعت محمدی میں ہے، اور اس سے انحراف کرنا کفر ہے، اور ایسے کافروں کو اللہ پسند نہیں کرتا، پھر چاہے وہ اللہ سے قربت اور محبت کتنے ہی دعوے دار کیوں نہ ہو۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے تب تک اللہ سے محبت کے دعوے دار نہیں ہو سکتے۔
اس کے بعد آیت نمبر 35 دیکھیے، اس قالت امراۃ عمران ربی، جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانتی ہوں، اور تو میری طرف سے قبول فرما، لیکن تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ یہاں کس کی بات کی جا رہی ہے؟ مریم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ مریم علیہ السلام کی والدہ جو تھیں ان کی بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اللہ سے نظر مانی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اس کو تیرے نام پر آزاد کرنے کی، مطلب میں اس کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جو بچے اللہ کے نام وقف کر دیے جاتے تھے وہ وہاں پہ جو بھی ان کے مساجد، ہمارے یہاں مساجد ہیں اس ٹائم ہیکل ہوتے تھے، وہ ہیکل میں دے دی جاتے تھے اور وہاں پہ وہ پرورش پاتے تھے، وہیں پہ پھر وہ صرف اللہ کے دین کے لیے وقف ہو جاتے تھے۔ انہیں منت مانی کہ میرا جو بھی بچہ ہوگا میں اس کو اللہ کے نام میں وقف کروں گی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فلما وضعتها قالت ربی، جب بچی کو جنا تو کہنے لگی اے پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی۔ جب ان کی بیٹی ہو گئی تو انہوں نے مطلب ظاہر ہے ان کے دماغ میں تو یہ تھا کہ بیٹا ہوگا تو وہ جائے گا وہاں پہ رہے گا، تو جب بیٹی ہوئی تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے تو بیٹی ہوئی، اور پھر اللہ تو جانتا تھا کہ کیا ہونا، تو اللہ نے مریم علیہ السلام کو اپنے لیے وقف کر دیا۔ مریم علیہ السلام کی بہت فضیلت ہے خواتین میں، اللہ نے ان کو اپنے لیے وقف کیا، اور ان سے پھر اللہ نے ایک بہت بڑا معجزہ جو ہے وہ دکھایا ہم سب کو۔ اور اس کے بعد اگلی آیت دیکھیے 37، فتقبلها ربها بقبول حسن، بس اس سے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی، اور اس کی خیر خبر لینے کے لیے زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ جب کبھی زکریا ان کے حجرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی پاتے، وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی ہیں اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے شمار روزی دیتا۔ اور یہاں پہ روزی کی بجائے رزق بھی یوز کر سکتے ہیں کہ یہ مریم علیہ السلام کو ایک حجرہ دیا گیا تھا جس میں وہ رہائش پذیر تھی وہاں پہ، اور یہاں رزق سے مراد کیا ہے؟ فروٹ، پھل فروٹ ہے۔ ان کے پاس بے موسم کے پھل آتے تھے مریم علیہ السلام کے پاس، اور ان کے لیے انہوں نے جو ذکر علیہ السلام ہے وہ بھی اللہ کے بہت پیارے پیغمبر تھے، اور ان کے مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے، تو ان کی تربیت کے لیے، ان کی پرورش کے لیے اللہ نے ان کو مخصوص فرمایا، ان کا سرپرست بنایا تھا۔ تو مریم علیہ السلام کے وہ کون سے پھل آتے تھے؟ جو غیر موسم ہوتے تھے، جیسے ہمارے پاس سردیوں میں آم نہیں ہوتے تو ان کے پاس سردیوں میں آم تھے، یعنی کہ گرمی کے پر سردی کے موسم میں تھے، اور سردی کے پھل گرمی کے موسم میں ان کے کمرے میں موجود ہوتے تھے۔ تو جب کوئی دوسرا یعنی کہ ذکر علیہ السلام کے کوئی دوسرا شخص ان کو لا کر نہیں دیتا تھا، یہ پھل نہیں لا کر دیتا تھا، جب ذکر علیہ السلام ان کے پاس کھانا لاتے تھے تو ان کا پہلے سے موجود ہوتا تھا کھانا، مطلب وہ پھل موجود ہوتے تھے، تو پوچھتے تھے کہ مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے رزق؟ تو جواب دیتی تھی یہ میرے اللہ کے پاس سے آئے۔ جب جب یہ دیکھا، جب ذکر علیہ السلام کی عمر 100 ایئر سے زیادہ تھی اور ان کی اولاد نہیں تھی، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو اللہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ پھر اگلی آیت دیکھیے، انہوں نے دعا کی اللہ سے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اسی جگہ زکریا نے پھر رب سے دعا کی اور کہا اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، اور بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اسی وقت کھڑے ہو کر ذکر علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، کیا دعا کی کہ اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، اور بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ یہ دیکھیے کس طرح سے ایک دوسرے کو دیکھ کر اور موٹیویشن لی انہوں نے، اس طرح فوراً دعا کی، اور اللہ نے پھر ان کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 42 دیکھیے، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ بنا لیا، چن لیا تجھے، اور تجھے پاک کر دیا، سارے جہان کی عورتوں میں تیرا انتخاب کر لیا، اور اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی خبروں میں سے جسے ہم تیری طرف وحی کر کے پہنچا رہے ہیں، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو کون پالے گا، اور نہ تو ان جھگڑے کے وقت آپ ان کے پاس تھے۔ اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک، جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں عزت والا اور میرے مقربین میں سے ہے۔ تو کیا کہا گیا؟ مریم علیہ السلام کو ایک بچے کی بشارت دی گئی جن کا نام کیا تھا؟ مسیح ابن مریم۔ اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا کلمہ کن ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے ان کی پیدائش ہوئی۔ تو پھر وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ کون ہوں گے؟ جو دنیا اور آخرت میں عزت والے ہوں گے اور اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے، جو لوگوں سے پگوڑے میں بات کریں گے، اپنے پگوڑے میں بات کریں گے لوگوں سے، اور بڑی عمر میں بھی لوگوں سے بات کریں گے، اور وہ کون ہوں گے؟ صالحین لوگوں میں سے ہوں۔ تو مریم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قالت ربی انا یکون لی ولد، کہنے لگی الہی مجھے لڑکا کس طرح ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے کبھی چھوا ہی نہیں۔ فرشتے نے کہا اس طرح جو اللہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے
کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. جب اللہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتا ہے. بس اتنا ہی کرنا ہوتا ہے اللہ. اب خود سوچئے کہ ہمارے سارے مسائل کے حل صرف ایک کن میں چھپے ہوئے ہیں. ہم کیا اس کن کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا اس کلمہ کن کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں؟ صرف اللہ کن کہے گا اور سارے مسئلے حل ہو جائیں. کیونکہ اللہ قبضہ قدرت اور اللہ ہی کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، صرف اپنے کلمہ کن سے. اور وہ کون تھے؟ 49 دیکھیے. رسول بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی طرف سے رسول ہوں گے. اور انہوں نے کیا کہا؟ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں. میں تمہارے لیے پرندے کی شکل میں مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اسے پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے کو اور برس والے کو اچھا کر دیتا ہوں، اور مردے کو زندہ کرتا ہوں. اور جو کچھ تم کھاؤ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں. اور تمہارے لیے بڑی نشانی اگر تم ایماندار. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں پہ معجزات کا ذکر کیا جا رہا ہے. کیا معجزات تھے ان کے؟ کہ وہ پرندے کو مٹی کی پرندہ بناتے تھے، تو اس کے بعد جب پھونک مارتے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہر جگہ پہ دیکھیے باذن اللہ لکھا ہوا ہے. اس آیت میں دیکھیں گے آپ، ہر جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے فَانفُخُوا فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. پھر وَأَبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. ہر چیز میں اللہ کا اذن، اللہ کے اذن سے پھونک مارتے تھے اور ہو جاتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنی مرضی سے یہ کر سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ وہ یہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کیا کہا؟ پھر انہوں نے کیا کہا؟ وہ مصدق لما بین یدی، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے. اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں تم پر حرام کی گئی ہیں. اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اسے تم اللہ سے ڈرو، میری فرمانبرداری کرو. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ. یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اس کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے. اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں. اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری بھی وہی پر ایمان لائے، اور ہم تیرے رسول کی اتباع کی، بس تمہیں گواہوں میں بھی لکھ دے. اور پھر کافروں نے چال چلی اور اللہ نے بھی چال چلی، اور اللہ سب خفیہ تبدیل کرنے والوں سے بہتر ہے. آیت 55 دیکھیے. اس قول اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں، اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، اور تیرے تابعداروں کو کافروں کے اوپر غلبہ دینے والا ہوں قیامت کے دن تک. پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام اختلافات کا فیصلہ کروں گا. اچھا، یہ جو واقعہ اس کا پس منظر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا اس وقت کا، رومیوں کے اس وقت رومی جو ہے حکمران، وہ ان کا قبضہ تھا شام کے علاقے پہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو جو ان کا حکمران تھا وہاں تک جا کے کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نعوذ باللہ بغیر باپ کے فسادی ہیں، نعوذ باللہ. تو اس حکمران نے ان لوگوں کے مطالبے پر، جو لوگ گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا فیصلہ کیا. لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو کمرہ تھا، یہ گھر تھا جہاں پہ وہ سب لوگ جمع تھے، عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا کہ کون میرا فیس بدلے گا؟ تو اس میں سے ایک شخص جس کا نام یہودا تھا، اس نے کہا کہ میں یہ فیس بننے میں آپ کے لیے قربانی دینے کو تیار ہوں. تو پھر اللہ کے حکم سے، بے شک وہ جسامت میں مختلف تھا لیکن شکل میں شباہت تھی عیسیٰ علیہ السلام سے، تو انہوں نے اس ڈاؤٹ میں آ کر شک میں، اللہ نے ان کو شک میں ڈال دیا اور انہوں نے اس کو سولی چڑھا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ویسے ویسے اوپر اٹھا لیا تھا. اور یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں دوبارہ پھر آئیں گے، ایک بار دوبارہ آئیں گے، لیکن وہ کس پر ہوں گے؟ ہماری ہی شریعت پر ہوں گے، شریعت محمدیہ پر ہوں گے اس وقت. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں پہ ہے. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کس طرح ہے 59 میں دیکھیے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ، اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی مثال کی طرح ہے، جس نے مٹی سے پیدا کر کے کہا کہ ہو جا تو بس وہ ہو گیا. اللہ کو من ربک فلا تکن من الممترین، یہی رب ہے، یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، خبردار شک کرنے والوں میں سے نہ. یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ عیسائی آ کر طرح طرح کے سوال کرتے تھے نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اصلیت یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا مٹی سے اور کہا تھا کہ ہو جا، مطلب کن کہا تھا، کل میں کن سے بنایا تھا اور وہ ہو گئے تھے، مطلب وہ ان میں اللہ نے جان ڈال دی تھی. اس طرح ہی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کن کہا اور وہ پیدائش ان کی ہو گئی اس طرح. اور یہ سب باتیں اللہ کی طرف سے حق ہیں. اور پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ حق بات ہے اور اس میں تم کیا نہ کرنا، اس میں کسی بھی طرح کا تم شک نہ کرنا، یہی سچ ہے جو اللہ نے بتا دیا. اور آیت نمبر 71 دیکھیے. یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اور اے اہل کتاب باوجود جاننے کے حق کو باطل کو کیوں تم ملا رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے
بیسیکلی کام کہتا ہے اہل کتاب کیوں گمراہ ہوئے، جو یہود و نصارہ تھے گمراہ کیوں ہوئے؟ یہ گمراہ اس طرح ہوئے تھے کہ انہوں نے، ان کے جو علماء ہیں انہوں نے کتاب کو اپنے پاس رکھا تھا، اور توریت اور انجیل کی جو بھی احکامات ہیں کسی اور کو بتائے نہیں تھے، اپنے تک رکھا تھا، اور پھر جب اپنی مرضی کے مطابق اسے فتوے اور فیصلے دے دیا کرتے تھے۔ یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب تم حق کو جانتے ہو پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو، اور ان کی کتابوں میں ڈیٹیل سے مینشن تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وہ کس طرح کے ہوں گے، وہ کہاں پر آئیں گے، کون سی کتاب ان پر نازل ہوگی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، صرف اس لیے کہ ان کے اپنے مفادات جو ہے ان پر نظر پڑتی تھی اس سے، کہ وہ جو انہوں نے اپنے دین کو ایک ذریعہ بنایا ہوا تھا، پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، اور اس کے ذریعے وہ غلط فتوے دیا کرتے تھے لوگوں کو، اور پلس اس میں ان کو یہ تھا کہ ہماری شان و شوکت جو ہے وہ چلی جائے گی اگر ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے۔ اس کے بعد آیت 73 دیکھیے، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِینَکُمْ، اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے کسی اور کو یقین نہ کرو۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ جو بھی کہتے ہیں اس بات کا یقین نہ کرو کہ کوئی جیسا دیا جائے یا تم دیے جاؤ، یا یہ کہ تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے، اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو یہ بحث کرتے ہیں آپ سے یہود و نصارہ آ کر، تو ان کے دین پر نہیں چلنا، ان کی ملت کی پیروی نہیں کرنی، صرف اپنے دین کی پیروی کرنی ہے، ان کے طریقے پر نہیں چلنا، اور پھر صرف ہدایت کس کی ہے؟ ان الخدا خود اللہ ہی، بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت۔ اصل ہدایت کون سی ہے؟ جو اللہ کی ہدایت۔ تو پھر ان سے کوئی جھگڑا یا بحث نہیں کرنی، صرف یہ کہنا ہے کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے دے، اور اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اور رحمت کے ساتھ جس کو چاہے مخصوص کر لے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، جس کو چاہے اللہ اپنی رحمت سے مخصوص کر لے۔ یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ ان کو مسئلہ کیا تھا؟ ان کو مسئلہ یہ تھا کہ جتنے پیغمبر تھے وہ سارے بنی اسرائیل یعنی کہ بنی کہتے ہیں بیٹے کو، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یہ اہل یہود کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ۔ تمام کے تمام پیغمبر جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے۔ تو جو ساری نبوت ان کے پاس سے چھین کر ان کے جو ناشکری تھی، ہم نے جب پیچھے پڑھا سورۃ البقرہ میں، جو یہ ناشکری کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، تو ان سے چھین کر ہدایت کن کو دے دی گئی؟ بنی اسماعیل کو دے دی گئی۔ اسماعیل علیہ السلام میں جو ہے نبوت جو ہے وہ ان کو عطا کر دی گئی۔ اس کی وجہ سے ان کو یہ تعصب تھا کہ یہ ہم میں سے آخری نبی کیوں نہیں آئے، آخری نبی عرب میں سے کیوں آئے، ہم میں سے کیوں نہیں آئے، عربوں میں سے کیوں آئے، بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے؟ تو اللہ کہہ رہے کہ جس کو چاہے اللہ اپنی رحمت سے خاص کر دے۔ تو یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ کہنے والے کہ فلاں کو کیوں مخصوص کیا اور فلاں کو کیوں مخصوص کیا۔ آیت 83 دیکھیے، اب خیر دین اللہ یبغون وله اسلم، کیا وہ اللہ کے دین کے سوائے کوئی اور دین کی تلاش میں ہے؟ حالانکہ تمام آسمانوں والے اور تمام زمین والے اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، چاہے خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے، اور سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے کہ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے تو کیا وہ اللہ کے دین کے سوائے کسی اور تلاش میں ہے؟ جبکہ تمام زمین و آسمان کی تمام مخلوق، تمام چیزیں اللہ کے سامنے خوشی ناخوشی سے جھکے ہوئے ہیں، صرف انسان ہی ہے جو الگ سامنے نہیں جھکتا۔ قل آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب، اور آپ کہہ دیجئے ہم اللہ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا، اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے اولاد پر اتارا گیا، اور جو کچھ موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء اور اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ ومن یتبع غیر الاسلام دینا، اور جو شخص اسلام کے علاوہ اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں نقصان پالے والوں میں سے ہوگا، کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا، اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے جو اپنے ایمان لانے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کی سزا تو یہی ہے ان پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور یہ اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے، ان پر سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا، بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں گے پھر وہ کفر میں بڑھ جائیں تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی گمراہ لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اور ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے تب تک کافر رہیں، ان میں سے اگر کوئی زمین پر سونا بھی دے گا تو گویا فدیے میں ہی ہو تو بھی اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں۔ ان آیات میں سزا بیان کی جا رہی ہے کہ جو لوگ مرتد ہو گئے ہیں، جو کافر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ توبہ نہیں کرتے ہیں اور وہ ویسے ہی مر جاتے ہیں۔ اب دو طرح کی کیٹیگریز بتائی جا رہی ہیں۔
ایک وہ لوگ ہیں جو کافر ہو گئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، توبہ کر لی، اصلاح کر لی اور وہ اسلام لے آئے، تو اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے توبہ بھی نہیں کی، اصلاح بھی نہیں کی، اس حال میں مر گئے کافر، تو پھر ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور پھر اگر قیامت کے دن وہ کہیں نا، اور یہ ایک مثال دی جا رہی ہے، ایسا مالک تو قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی کسی چیز کا، اگر وہ یہ کہنا ہے کہ اللہ زمین بھر کے سونا ہمیں دینے کو تیار ہے، ہمیں معاف کر دے، تو بھی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ زمین پر سونا دے کر بھی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ انہی لوگوں کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے، لیکن قبولیت کی شرط کیا ہے کہ موت سے پہلے مرنے سے پہلے توبہ کر لیں، تو ان کی توبہ قبول ہو جائے گی، مرنے کے بعد قبول نہ ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک ہلکے ترین عذاب والے جہنمی سے کہے گا، اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب کے بدلے دینا پسند کرے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ۔ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا، جبکہ تو آدم کی پشت میں تھا، تم ایسا شرک نہ کرنا، مگر تو شرک سے باز نہ آیا۔ جب ایک جہنمی سب سے ہلکے عذاب والا لایا جائے گا حدیث پاک مفہوم کے مطابق، تو اسے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا جہنم کے عذاب کے بدلے میں تو پوری دنیا کا مال دینے کو تیار ہو؟ وہ کہے گا میں تیار۔ تو لگے کہ میں تو تم سے کم مانگا تھا، میں تو تمہیں صرف یہ کہا تھا کہ دنیا میں میرے ساتھ شریک نہ کرنا کسی کو، تم نے شریک کیا۔ اور پھر اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ کافر کے لیے جہنم میں دائمی عذاب ہے، اس نے دنیا میں کچھ کام کیے بھی ہوں گے تو کفر کی وجہ سے وہ ضائع ہو جائیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، حضرت عبداللہ بن جدان کی بابت پوچھا گیا کہ وہ مہمان نواز، غریب پرور اور غلاموں کو آزاد کرنے والا، کیا یہ اعمال سے نفع دیں گے؟ ایک شخص تھا عبداللہ بن جدان، اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ وہ مہمان نواز ہے، غریب پرور ہے، غلاموں کو آزاد کرنے والا ہے، تو کیا یہ اعمال اس کو نفع دیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب کے پاس ان گناہوں کی معافی نہیں مانگی، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ اور یہاں پہ دوسری بات یہ، اگر وہ شخص وہاں زمین پر سونا دے بھی دے گا تو بھی جہنم کے حساب سے بچ نہیں سکے گا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہوگا، پہلے تو وہاں پہ کچھ ہوگا ہی نہیں کسی کے پاس، اگر بالفرض اس کے بعد دنیا بھر کے خزانے بھی ہوں تو بھی عذاب دے گا، وہ چھوٹے گا نہیں، کیونکہ مہلت عمل ختم کر دی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ ابراہیم آیت نمبر 31 میں دیکھیے، لا بیع فیہا ولا خلال، اور اس دن کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئی، کسی بھی طرح کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ سے توبہ کر لیں۔ یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لیجیے، اور ویسے ہو جائیے جیسے کہ گناہ ہوا ہی نہیں۔ جب انسان اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اور پھر توبہ کے بعد ایک اور چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے، تابو و اسلحو، یہ کیا چیز ہے؟ توبہ تو ہمیں بتایا کہ توبہ کر لی، تو اسلحو کیا ہے؟ اس گناہ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اب جو گناہ ہو گیا اس کو ٹھیک کس طرح کرنا ہے؟ گناہ ہو گیا، معافی مانگ لی، اس کو ٹھیک کرنا ہے، کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ آپ نے کسی کی غیبت کی، آپ نے معافی مانگ لی اس بندے سے کہ میں نے تمہاری غیبت کی تھی، یا ویسے ہی اللہ سے معافی مانگ لی آپ نے کہ میں اللہ انداری کروں، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ نے اس بندی کی غیبت کی تھی، تو پھر آپ اس کو تحفہ بھی دیں، یہ ہے اصلاح کرنا۔ ایک کام غلط کر لیا، اس کے بدلے اچھے کام بھی کر، برائیاں مٹے گی نہیں جب تک نیکیاں نہیں لائیں، برائیوں کی جگہ نیکیاں لانی ہے، اپنے گناہوں کی جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں اس کے بدلے میں ہم نے نیکیاں لانی ہیں تاکہ ہمیں پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو دو باتیں یاد رکھیے گا توبہ کرنے میں، توبہ کرنا اور اصلاح کرنا، ٹھیک ہے؟ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔